नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू एक खुली हकीकत है। जादू अगर तारीख़ का मुताला किया जाए तो जादू अज़हर मिन शम्स है कि ये इंसान की तबीयतों के ऊपर हमेशा असर अंदाज होता रहा है। ये आज से पहले हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना या उनसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत के ऊपर भी जादू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा अम्मी ऐशा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा, उनके ऊपर भी जादू किया गया। या इस तरह मुख्तलिफ सहाबा कराम के ऊपर भी जादू हुए हैं। या इस तरह पहले चले जाएँ बनी इसराइल के दौर में कलदानियों के शहर मशहूर थे, या फ़िरौन के ज़माने या नमरूद के ज़माने में देखा जाए तो उस वक्त भी जादू एक हकीकत थी। और ये हर ज़माने में इंसानी तबीयत के ऊपर अपने असरात डालता रहा है। चाहे वो, मैं लफ्ज़ यहाँ इंसानियत का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें बिला तफरीक रंग व नस्ल, बिला तफरीक मज़हब, हर इंसान के ऊपर होता है, चाहे वो मज़हब का जो भी हो। जादू इंसान के ऊपर असर अपने छोड़ता रहता है, और जब ये असरात अपनी ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी के ऊपर छोड़ता है तो हर कोई अपने ज़ाविये से, अपने मज़हब के मुताबिक उसका इलाज और उसकी ट्रीटमेंट करते रहते हैं। जादू इंसान के ऊपर कभी तो ये बंदिश के जाल के ज़रिए इंसान को बंद कर देता है। बंदिश की काफ़ी अक़साम हैं। कभी तो ये बंदिश होती है, इंसान की रिश्ते के ऊपर बंदिश लगा दी जाती है कि उसका रिश्ता ना हो सके। कभी तो ये बंदिश औलाद की लगा दी जाती है कि इसकी शादी तो हो जाए मगर औलाद ना हो सके। सौ जतन करते हैं, 100 तरीके आजमाते हैं कि रिश्ता नहीं हो पा रहा होता, पीछे बंदिश होती है, रिश्ते वाले आते हैं चले जाते हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, एंड पे जब आते हैं देख जाते हैं, वापस बात नहीं करते। तो मुख्तलिफ तरीके सामने आ रहे होते हैं, कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रही होती, उसकी वजह से कि रिश्ता टूट जाए, रिश्ते टूट जाते हैं। फिर इस तरह औलाद की मज़ाहिर मियाँ बीवी दोनों सेट होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, मेडिकल एतबार से बिल्कुल सेट होते हैं, लेकिन कभी तो औलाद की उम्मीद भी नहीं जागती, अगर जाग जाती है तो रास्ते में वो ख़त्म हो जाता है सिस्टम। इस तरह कभी बिजनेस की बंदिश कर दी जाती है, इंसान बड़ी तगदो बड़ी मेहनत करके एक मकाम तक पहुंचता है, लेकिन ये जादू की बंदिश उसको पीछे, वो 2 कदम आगे जाना चाहता है तो ये 6 कदम उसको पीछे डाल देते हैं। उससे गलत फैसले और गलत डीलिंग करवाई जाती है जादू के ज़रिए। जादू के ज़रिए कभी तो इंसान के माइंड को तब्दील किया जाता है, जिसकी वजह से उससे एक काम लेना होता है, एक या कई काम लेने होते हैं, जादू की वजह से उससे काम लिए जा रहे होते हैं। कभी तो जादू के ज़रिए इंसान को मियाँ बीवी के दरमियान अच्छे कामों के भी तावीज़ लिए जाते हैं, जैसे मोहब्बत वगैरह के, मियाँ बीवी की मोहब्बत, बहन भाइयों की मोहब्बत। लेकिन इसका भी गलत असरात, नेगेटिव असरात होते हैं, मैं पिछली एक वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूँ। तो कभी ये तावीज़ात जो हैं गलत कामों के लिए जाते हैं, गलत मोहब्बत के लिए जाते हैं कि कोई लड़का का किसी लड़की के ऊपर दिल आ गया जी, तावीज़ ले लिए मोहब्बत के। अब उस ज़िंदगी, लड़की का अगर रिश्ता ना हो तो उसकी ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, उसकी ज़िंदगी एक दांव पर लग जाती है। या इस तरह लड़के के ऊपर कोई तावीज़ करा देते हैं लड़की वाले। तो इस तरह मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी में जादू का एक किरदार नुमाया रहा है, और ये इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों की तबीयतों के ऊपर अपने असरात डालता रहा है। जब इंसान की तबीयत के साथ ये जादू खिलवाड़ करता है, ना ये देखता है ये मज़हब का कौन है, ना ये देखता है इसका रंग कौन सा है, ना ये जादू देखता है कि इसका इलाका कौन सा है, ना ये जादू देखता है कि इसकी लैंग्वेज या ज़बान कौन सी है। जब ये हर तरह के इंसान को निगलने की कोशिश करता है, तो फिर हर इंसान के फितरी तौर पर ये माइंड में ये ख्याल आता है कि जब ये इतना इसके अंदर बिगाड़ है, इतना ये मुअस्सर चीज़ है, इतना ये तबीयतों के ऊपर अपना असर डालने वाली चीज़ है, तो क्यों ना हो कि इसके इलाज की भी कोई ना कोई तरतीब बनाई जाए, या इसके इलाज, इसके एहतियाती तदाबीर हों जिसके ज़रिए इंसान जादू से बच सके, या कम अज़ कम इतना तो हो कि इंसान जादू का मुकाबला करने की सलाहियत रखता हो। इंसान का दुश्मन है जादू, तो अब दुश्मन के मुकाबले के लिए कम अज़ कम उसको सीना सिपर होने के लिए ये तो पता हो कि मैं कौन से लवाज़मात और मुनासिबात को पकड़ लूँ।
آج کوشش کریں گے ان مختصر انداز میں آپ کو سمجھا سکیں۔ اگر جادو انسان کے اوپر، پہلے بات یہ کرتے ہیں کہ جادو اگر انسان کے اوپر ہو چکا ہے تو تب اس کے مقابلہ کیسے کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جادو ہوا نہیں ہے احتیاط کیسے کی جائے۔ آج ان دو ٹاپکس کے اوپر ہماری مختصر سی گفتگو ہوگی۔ پہلی بات یہ ہے کہ جادو ہے یا نہیں۔ پہلے یہاں سے بات سٹارٹ لیتے ہیں کہ انسان کے دماغ کے اندر یہ سوال چبھا رہتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے تب بھی وہ کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرے اوپر جادو ہے یا نہیں، کیونکہ وہ مختلف عاملین کے پاس علاج کے سلسلے میں جاتے ہیں تو کوئی کسی عام معالج کی تشخیص اور ہوتی ہے تو دوسرے کی اور ہوتی ہے، اس کی بھی کچھ ریزن ہے، کچھ وجوہات ہیں۔ تشخیص کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نقائص ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ جادو کی صحیح معنوں میں تشخیص نہیں کر پا رہے ہوتے، اس لیے ہماری تشخیص کا طریقہ کار تمام عاملین سے مختلف ہے، اور ایک ہم نے ویسے ایک طریقہ عمومی طور پر اپلوڈ کر دیا ہے جس کو کوئی انسان بھی اگر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے تو کم از کم وہ اپنے آپ کو وہاں بیٹھ کر چیک کر سکتا ہے۔ وہ ہم نے اس کے اوپر ایک مستقل ویڈیو بنائی ہے، اور آسانی کے ساتھ بغیر کسی ری ایکشن، بغیر کسی رد عمل کے، انتہائی آسان، اور 5 منٹ میں اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو 5 منٹ میں آپ خود اپنا جائزہ لگا سکتے ہیں کہ آیا آپ کے اوپر جادو ہے یا نہیں ہے۔ ایک لیبارٹری ٹیسٹ کے نام سے ہماری ویڈیو ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو چیک اپ کرنا ہے یا کسی عزیز و اقارب کا چیک اپ کرنا ہے تو اس ویڈیو کے ذریعے چیک کر لیں۔ اب جب کلیئر ہو جائے کہ آیا واقعی ہی جادو ہے اور جادو کے اثرات ہیں تو پھر ظاہر ہے اس سے علاج کیسے کیا جائے اور اس کے مقابلہ کیسے کیا جائے۔ مقابلے کے لیے سب سے پہلے آپ کو روحانی پاور حاصل کرنی ہوگی، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں جیسا کہ اینٹی پیٹک استعمال کرتے ہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ قوت مدافعت ابھرے۔ تو یہاں بھی ایک قوت مدافعت ہے، روحانی قوت مدافعت۔ آپ نے روحانی طریقے سے قوت مدافعت کو ابھارنا ہے جو شیطانی چیزوں کا مقابلہ کرے گی، دجالی چیزوں کا مقابلہ کرے گی۔ وہ روحانی قوت کیا ہے اور کیسے اپنائی جائے، اس کا بہت سمپل، بہت آسان اور ہر بندہ کر سکتا ہے اس قوت مدافعت کو ابھارنے کا۔ ویسے تو ہمارے کافی سارے کورسز بھی ہیں، کوئی اگر کورس کرنا چاہے تو نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبروں کے اوپر رابطہ بھی کر سکتا ہے، ہم وہ کورس کرواتے رہتے ہیں جس کے ذریعے روحانی قوت مدافعت ابھرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے مختلف کورسز ہیں کہ کوئی لمبے چوڑے کورس نہیں ہیں، شارٹ کورس ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے کورس کر کے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جادو کا مقابلہ بھی کر سکتا ہے، جادو کا علاج بھی کر سکتا ہے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا کم از کم اتنا ہو سکتا ہے۔ بہت شارٹ کورس ہیں تو ان کے اوپر بھی کبھی آپ کے ساتھ وہ ڈیٹیل ضرور ہم یہاں یوٹیوب پہ بھی شیئر ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ تو خیر، روحانی قوت مدافعت آپ کیسے حاصل کریں، اس کے لیے آسان طریقہ جو عام پبلک کے لیے ہم ویسے بتاتے رہتے ہیں، وہ ایک ان میں سے یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد سورۃ الرحمن پڑھیں۔ سورۃ الرحمن پڑھتے ہوئے جہاں لفظ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے، یہاں اپنی توجہ کو مرکوز رکھیں اس چیز کے اوپر کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور یقیناً جب بندہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے تو ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ اس طرح سورۃ الرحمن کے اندر کتنے حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں، جب ظاہر ہے اتنے حروف پڑھیں گے تو کتنی رحمتیں، کتنی نیکیاں، کتنی برکات اتریں گی۔ تو ان برکات اور رحمتوں کے نزول کو یہاں آپ نے کیچ کرنا ہے، اس ہنر کو سیکھنا ہے کہ کیسے کیچ کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میرے اندر ایسی طاقت پیدا کر دے، ایسی صلاحیت پیدا کر دے جو شیطانی چیزوں کا مقابلہ کرنے میں میری معاون ثابت ہو۔ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ آپ نے اس پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھ دیا ہے۔ دوسرا، آپ نے سورۃ مزمل کا 11 کا عدد مکمل کرنا ہے۔ وہ اس طرح کہ صبح کی نماز سے پہلے اگر آپ نوافل کا اہتمام کر سکتے ہیں، تہجد کے وقت 3 مرتبہ اس وقت پڑھ لیں، 3 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی حرج نہیں، آپ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، پھر چاش یا اشراق کے وقت آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ 6 ہو جائیں گی۔ تو آپ نے پھر جو ہے ظہر کے بعد پڑھنی ہے 2 مرتبہ، یہ 8 ہو جائیں گی۔
پھر آپ نے یہ 3 کا عدد بچا ہوا ہے، اس 2 مرتبہ مغرب اور 1 مرتبہ عشاء کے وقت پڑھ لیں، 11 کا عدد مکمل ہو جائے گا۔ یہ سورۃ رحمان کا اور سورۃ مزمل کا ایک خاص عدد ہے، جو سورۃ مزمل رحمان کو ایک دن میں 1 مرتبہ پڑھتا ہے، پھر سورۃ مزمل کو 11 مرتبہ کا عدد ساتھ ملا لیتا ہے، تو ایک خاص طاقت اس کو حاصل ہو رہی ہوتی ہے، ایک خاص روشنی اور خاص نور اس کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شیطانی، دجالی اور جادوئی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کا ایک اس نے سمجھو پیراگراف سیکھ لیا ہے یا پڑھ لیا ہے یا تھیوری حاصل کر لی ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ آپ کے پاس یہ چیز آ چکی ہے، اب آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کا علاج کے حوالے سے ہماری مستقل اور کافی ساری ویڈیوز آ چکی ہیں۔ تو اگر آپ کے اوپر ابھی جادو کے اثرات ہیں، کسی بھی قسم کا جادو ہے، یہاں آپ نے 33 آیات منزل کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کا ورد کر لینا ہے۔ صبح سے مراد آپ ظہر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ لیں، شام سے مراد ظہر سے لے کر عشاء تک کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ تو آپ نے اس صورت 33 آیات منزل کو پڑھ لینا ہے، اس سے جادو کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ مستقل بنیادوں کے اوپر آپ جادو سے محفوظ رہے، ابھی جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی اگر ہوا نہیں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ ہو بھی نہیں، اگر ہو چکا ہے تو آپ چاہتے ہیں ابھی اس کا علاج بھی ہو جائے، آئندہ آپ کے اوپر جادو نہ ہو، اس کے لیے کچھ ہماری احتیاطی تدابیر کا کورس بھی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو پبلکلی بتا دیتے ہیں، جس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ ان میں سے سب سے ایک پہلی چیز، بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائیں، مطلب نماز کی پابندی کریں۔ اگر نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی دنیا کی طاقت اگر کوئی جادو ہو جائے تو محفوظ، کیونکہ آپ نے حفاظت کی حصار خود ہی توڑ دی ہے۔ نماز ایک حفاظت کی حصار ہے، اس کے ذریعے آپ کافی ساری چیزوں سے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے، نماز بے حیائی سے روکتی ہے، جادو بے حیائی ہے۔ جادو جہاں انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے، تو یہاں یہ اس کے کافی سارے پہلو بے حیا بھی بناتے ہیں، کافی جزیات اس کی ایسی بھی ہوتی ہیں، اگر ان کے اوپر بات کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو نماز جو ہے یہ ایک حصار ہے، اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو گویا آپ نے ایک حصار توڑ دی۔ دوسری حصار یہ ہے کہ گناہوں سے جتنا ہو سکے ہر ممکن کوشش کریں گناہوں سے بچیں۔ اگر گناہوں سے نہیں بچیں گے، آپ چاہے مریض ہیں یا نہیں ہیں، آپ علاج کروا رہے ہیں جادو کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے جادو تویز پینے کا۔ آپ جتنے تویز پیتے رہیں، آپ جب گناہوں سے پرہیز ہی نہیں کر رہے تو آپ کو کیا فائدہ دے گے وہ لکھے ہوئے تویز۔ اس لیے گناہوں سے آپ کو ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی کہ بچیں۔ ایک بندہ ایسا ہو کہ وہ گناہوں، گندی اور غلیظ قسم کی چادر اپنے اوپر ڈال رہے جس سے بدبو ہی بدبو ہو، اور وہ تصور یہ کرے، ارادہ یہ رکھتا ہو کہ اس سے بدبو، میں اپنے اوپر چادر، وہ گناہوں غلیظ اور بدبو چادر لپیٹ لوں اور کسی کو بدبو بھی نہ آئے، مجھے بھی بدبو نہ آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جادو کریں گے تو آپ شیطانی طاقتوں کے شیطانی چنگل سے آپ محفوظ نہیں ہو سکتے۔ شیطان تو چاہتا بھی یہی ہے نا، پھر آپ کو یہ گیند کی طرح کبھی ادھر اچھالیں گے تو کبھی ادھر اچھالیں گے۔ وہ دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہی ہیں چیزیں، تو وہ ایسے نہیں کر رہی، ان کا ایک پروگرام ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ آپ روزی روٹی جو بھی کما رہے ہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے، وہ کوشش کریں حلال کمائیں، حلال لقمے آپ کے پیٹ میں جانے چاہیے اور آپ کے بچوں کے پیٹ میں جانے چاہیے۔ انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھی بحال رہے گی، آپ ایمانی طاقتوں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ جب ایمانی طاقت آپ کے ساتھ ہوگی، پھر روحانی طاقت آپ کے اندر آ جائے گی، پھر شیطانی طاقتوں کا مقابلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ شیطانی طاقتوں کا مقابلہ چاہتے ہیں تو آپ کو ان کا عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اگر ان کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ کا دشمن بہت چلاک ہے، بہت شاطر ہے، آپ کو پھر ایسے گھمائے گا کہ آپ کی سوچ ہے۔ اس لیے کوشش کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، اور جو مسنون اعمال ہیں، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، واش روم جانے اور سونے کے دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ محفوظ اور مامون زندگی گزاریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔